बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार कादमी। 7 माह की एक तवील जद्दोजहद, अमेरिका के खिलाफ बयानिया, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया, स्टैब्लिशमेंट को गालियां, मीर जाफर, मीर सादिक, गवर्नमेंट को गालियां और अपने ऊपर हमला, और इसके अलावा आजम स्वाति पे हमला, शहबाज गिल तशद्दुद केस और दर्जनों ऐसी बातें और दर्जनों जलसे करने के बाद खान साहब का इनकलाब जो है वो कहते हैं जहां से शुरू हुआ था वहीं पे जाके खत्म हो गया, यानी पहुंची वहीं पे आग जहां का खमीर था। तो खान साहब ने जो एक फिल्म शुरू की थी, ऐसे कहते हैं क्लाइमेक्स, एक होता है क्लाइमेक्स, एक होता है एंटी क्लाइमेक्स। तो खान साहब का जो जलसा है, खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो एंटी क्लाइमेक्स पे खत्म हो रहा है। खान साहब ने हजारों लोगों को इस्लामाबाद बुलाया, दावा तो उनका था कि लाखों लोग आएंगे, लेकिन इतने लोग भी नहीं आए जितनी वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तैनात थी। यानी अगर आप वहां पे एफसी, पुलिस और वहां की जो नफरी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की, वो अगर मिलाकर देखें तो उसकी तादाद भी इससे कहीं ज्यादा थी जितने जलसे या खान साहब के लॉन्ग मार्च के शुरुका थे। अब एक दिन का जलसा अलग बात होती है, लेकिन खान साहब जो बड़े दावे करते थे वो धरना देंगे, वो हुकूमत गिरा के आएंगे, वो खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। और खाली हाथ न सिर्फ वापस लौट रहे हैं बल्कि उन्होंने इस पूरे 7 माह की मेहनत मुशक्कत में इज्जत सदात भी गई, बहुत सारी चीजें लूज कर ली। खान साहब ने, खान साहब के पास मौका था कि वो लॉन्ग मार्च ना करते, असेंबलियों का हिस्सा बन जाते। खान साहब के पास मौका यह था कि हुकूमत के साथ बैठते, मुज़ाकरात करते और इलेक्शन की कोई डेट फाइनल करते। खान साहब के साथ मौका यह था कि खान साहब फौज को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय फौज की इज्जत और तकरीम करवाते। और खान साहब के साथ पास ही मौका था कि वो सुप्रीम कोर्ट को डॉज ना करते। अगर वो सुप्रीम कोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट को डॉज ना कराते तो आज वो कम से कम उन्हें ये ना कहना पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ नहीं और एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे साथ नहीं। तो आज उन्हें सोचना पड़ेगा कि आखिर ये बड़े बड़े इदारे जो कल तक खान साहब के साथ खड़े थे और खान साहब का एक तूती बोलता था, वो आज सब उनके खिलाफ क्यों है और आज सब उनके अगेंस्ट क्यों चल रहे हैं? वो इसलिए कि खान साहब ने अपनी ही बातों का भरम नहीं रखा। खान साहब ने वो जो अवाम से वादे किए थे, जो अवाम को तसल्लियां और दिलासे दिए थे, वो तो अपनी जगह पे, उन वादों के टूटने और उनके उन दिलासों के खत्म होने में और उनको भूलने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन जो असल मामला है वो है कि खान साहब ने जो अवाम को एक हकीकी आजादी का ख्वाब दिखाया था और गुलामी से निजात का एक ख्वाब दिखाया था, उसमें नाकामी का आज उन्होंने खुद एतराफ कर लिया कि वो पंजाब में अपने ऊपर होने वाले हमले की एफआईआर तक दर्ज नहीं करा सकते। तो जो शख्स पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान के हालात का मुकाबला नहीं कर सकता, वो अवाम को ये कहकर क्यों बेवकूफ बनाता रहा कि वो अमेरिका का मुकाबला करेगा, वो दुनिया का मुकाबला करेगा और वो किसी की गुलामी नहीं करेगा। तो ये चूरन उन्होंने बेचा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मजमाबाज जो है वो 1 घंटा तकरीर करने के बाद जो है वो 2 रुपए की मंजन की शीशी बेच के चलता बनता है, खान साहब ने इस्लामाबाद पहुंचने वाले लोगों के साथ ये किया। जो लोग बड़ी तवक्को, बड़ी आस, बड़ी उम्मीद लेकर खान साहब के धरने में, लॉन्ग मार्च में गए होंगे और जिनका ख्याल था कि जब वो वापस लौटेंगे तो उनकी जेब में या तो इलेक्शन होंगे या हकीकी आजादी होगी या गुलामी से निजात का कोई नुस्खा होगा या वो बड़े फख्र से अपने बच्चों को आके बताएंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया और जो वो कहते थे वो ठीक थे। लेकिन एक हारा वो लश्कर, अब वो वापस लौट रहे हैं तो उनका हाल वही है जो हारे हुए लश्कर का होता है और वो लश्कर बेनीलो मुराब आया। खान साहब ने जो इस्लामाबाद में तकरीर की, उस तकरीर के कुछ अहम नुकात में ये है जो उन्होंने, बाकी तो सारी बातें पुरानी थी कि मईशत डूब रही है और मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है और इतनी महंगाई हो गई जो पिछले 50 साल में नहीं हुई, और ये सारी बातें वो है जो खान साहब इक़्तिदार में जब आए थे तो हम लोग किया करते थे। खान साहब को बताया करते थे कि खान साहब मौशी हालात बड़े खराब है, हम बताया करते थे खान साहब बेरोजगारी बड़ी बढ़ गई है, हम बताया करते थे कि खान साहब सरमायाकार भाग रहा है, हम बताया करते थे कि खान साहब जब आप इस तरह की तकरीर करते हैं जिसमें आप सिर्फ अपोजिशन को लताड़ते हैं तो उससे मुल्क की स्टॉक मार्केट गिरती है, उससे रुपया डी वैल्यू होता है, लोगों के जेहन में आता है कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रहा, लोगों के जेहन में आता है कि यहाँ पर बिजनेस नहीं हो सकता। ये सारी बातें हम आपको बताते रहे। आज वही बातें जो आपके लिए हम करते रहे, आज वही बातें हम अपने लोगों को बताते हैं कि ये दूसरे कर रहे हैं। तो मसला ये नहीं कि ये दूसरे करें, मसला ये कि सब कुछ जो है वही है कि जो आपने बोया था अब वो आपको फसल काटनी पड़ रही है। और
اس پورے سفر کے اندر تو کہتے ہیں نا کبڑے کو لات پڑی اور اس وقت کبڑا پن نکل گیا. تو خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تھا تو ان کے ساتھ یہی ہوا تھا, ان کا کبڑا پن نکل گیا. ہماری جو عوام ہے وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, وہ مظلوم چاہے اندر سے کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو, لیکن جب یہ لوگوں کو احساس ہو کہ یار اس کے ساتھ ظلم ہو گیا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, تو پھر لوگ جو ہے وہ پرانی باتیں بھول جاتے ہیں اور عموماً اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ بھی بتاتی ہے, بلکہ اسلامی تاریخ بھی اس سے بھری پڑی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہوا. عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو اس نکالنے میں کا جو تاثر تھا جو خان صاحب نے دیا وہ یہ تھا کہ انہیں امریکہ نے نکالا ہے اور انہیں زبردستی نکالا ہے. تو یہ بات جو ہے پاکستان کی عوام کو اچھی نہیں لگی, اور پھر جب عمران خان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امریکہ نے یہاں کی جو مقامی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے مل کر انہیں نکالا ہے, تو یہ بات پاکستان کی عوام کو اور زیادہ بری لگی, کیونکہ پاکستان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک جو سوچ ہے وہ موجود ہے اور ایک طبقہ ہے وہ موجود ہے اور ہمیشہ این بلاک میں رہتا ہے. اور اس دفعہ خان صاحب کو وہ مل گیا اور خان صاحب نے اس کو کیش کیا, تو ان کو اگر اتنی بڑی پذیرائی مل گئی تھی تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اب میں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کروں, لیکن انہوں نے اس کا بے طریق استعمال کیا اور اسے برقرار رکھنے کے لیے اتنے جھوٹ بولے, اتنے خود ساختہ کہانیاں سنائی, اتنے ڈرامے کیے کہ وہ ابھی تک جو ہے یعنی وہ اپنی اس پاپولیرٹی کو برقرار نہیں رکھ سکے. انہوں نے وہ موقع گوا دیا جو ان کے پاس تھا. آج خان صاحب کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن 9 ماہ بعد ہو جائیں گے, اور یہ بات پچھلے 24 گھنٹے سے کہہ رہے ہیں, تو انہیں نظر آ گیا کہ اب جب بھی وہ الیکشن میں جائیں گے اس وقت جائیں گے جب یہ حکومت چاہے گی, اور یہ حکومت اپنا وقت پورا کر کے اگلے سال اکتوبر میں ہی اب گھر جائے گی. تو اس لیے خان صاحب اب اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے تو بہت کوشش کر کے دیکھ لی اور اب میں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا. انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اسمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں. اچھا, خان صاحب چاہتے تو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان نہیں کیا, تو پھر اسمبلیوں سے باہر نکلنے سے کیا مقصد؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح خان صاحب قومی اسمبلی سے باہر نکلے ہیں, لیکن ابھی تک ان کے اراکین اسمبلی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, برات بھی لے رہے ہیں, پرولیجن سے انجوائے کر رہے ہیں, اسٹیٹس بھی ایم این اے کے انجوائے کرتے ہیں, اور وہ وہاں پہ جو ایم این اے ایم پی ہاسٹل ہے وہاں بھی موجود ہے. تو تنخواہیں بھی لینی ہے, برات بھی لینی ہے, اور عوام کو تاثر دینا کہ ہم اس نظام کا حصہ بھی نہیں, اسی نظام سے آپ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, اس نظام سے آپ برات بھی لے رہے ہیں. تو اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کا معاملہ ہے, اور اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا, کسی کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا. آج اگر وہ اسمبلیاں توڑ دے, آج وہ اسمبلیوں سے نکل جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ پنجاب میں جو اپوزیشن جماعت ہے اس کے پاس اتنے اراکین ہیں کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے, اور 20% اراکین اسمبلی اگر چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لے آئے تو چیف منسٹر وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا. تو پنجاب میں 20% لوگ اگر چیف منسٹر کے خلاف ریکوزیشن جمع کرا دیتے ہیں تو اسمبلی تو نہیں ٹوٹے گی, اور جو حزب مخالف کی جماعتیں ہیں جو پھر وہ اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گی. اور اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کے اس اعلان سے ان کے سارے اراکین اسمبلی متفق ہے؟ ابھی تو قومی اسمبلی میں ان کے جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ ابھی تک پورے راضی نہیں ہے, وہ ابھی تک بار بار حکومت کو اور کورٹ کو اور جا کے ریکویسٹ کرتے جی ہمیں ہمارا اسٹیٹس ممبر اسمبلی برقرار رکھا جائے. تو یہ پنجاب اسمبلی کے لوگ ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہے کہ اسمبلی توڑ دیں. پھر پرویز صاحب ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے اسمبلی توڑ دیں یا وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ تو ابھی تک یہ سوال ہے. پھر خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے, وہاں پہ اکثریت ہے پی ٹی آئی کی, تو وہاں پہ کسی بھی اور جماعت کے لیے حکومت بنانا مشکل ہے, لیکن 20% اراکین وہاں بھی موجود ہے جو کہ وزیر اعظم محمود خان کے خلاف ریکوزیشن فائل کر سکتے ہیں. تو اب یہ یعنی اسمبلیاں توڑنے کی بجائے میں اسمبلیوں سے نکل رہا ہوں, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ خان صاحب اسمبلیوں سے نکل جائے گا. خان صاحب قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہے اب, یعنی قومی اسمبلی سے ان کی جماعت مستعفی ہو چکی ہے, اور اگر پنجاب اسمبلی سے بھی مستعفی ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کے پاس آپشن کیا تھے؟ خان صاحب کے پاس یہ آپشن تھے کہ اسلام آباد وہ جاتے, ان کے پاس اگر لاکھوں لوگ ہوتے, اگر لاکھوں نہیں چلے ہزاروں لوگ بھی تھے, تو خان صاحب اسلام آباد کیوں نہیں گئے؟ اور اسلام آباد میں چڑھ جاتے, جی ایس کیو چلے جاتے, کوئی ایک آدھ دن کا دھرنا دے دیتے, تو لیکن ایسا کچھ نہیں کیا. تو یہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے, خان صاحب کو پتا تھا کہ جیسے ہی وہ اعلان کریں گے اسلام آباد جانے کا تو ان کے جو لوگ ہیں وہ پلٹ جائیں گے,
اور اسلام آباد جانے سے وہ ڈریں گے کہ اسلام آباد میں آگے پھر وہ محاذرے کی کیفیت ہے، اور تحریک انصاف کے پاس وہ جنگجو نہیں ہے جو کہ مقابلہ کر سکے۔ تو 25 مئی کی تاریخ ہے اور ایک 26 نومبر کی تاریخ ہے، یہ 2 تاریخیں خان صاحب کی زندگی میں بہت ہی یعنی اہمیت کی حامل ہے کہ خان صاحب نے پہلے لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا، اس میں ناکامی ہوئی، یہ دوسرا لانگ مارچ ہے جو ان کا ناکام ہوا، اور ان کا جو انقلاب تھا وہ اب براندہ درگاہ ہو چکا ہے، یعنی کہانی کی مکتے قلعہ گیا ٹھک۔ اب خان صاحب نے کہا کہ وہ اسکرپٹ نظام کا حصہ نہیں بنیں گے اور اسمبلیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو سوال یہ کہ کیا جب اگلے الیکشن ہوں گے تو خان صاحب جو ہے وہ کسی اور نظام کے تحت اس میں حصہ لیں گے؟ یہی نظام ہے اور یہی لوگ موجود ہیں، انہوں نے الیکشن کرانا ہے، الیکشن آج کرائے، کل کرائے، پرسوں کرائے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر خان صاحب کا خیال یہ کہ ان کے لوگ اسمبلیوں سے باہر، ابھی تو بڑی لمبی سفر ہے نا، ابھی تو خان صاحب نے صرف یہ کہا کہ انہوں نے مشورہ کرنا ہے پارلیمانی جماعتوں سے، تو اسی میں خان صاحب نے 2-4 مہینے گزار دینے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو پروجیکٹ عمران تھا وہ تو پہلے ہی بند ہو گیا، کیونکہ خان صاحب کو لانے والے وہ ہاتھ جاڑ چکے، 29 کو رخصت ہو جائیں گے، جلا اسمبلی ان کی جگہ پہ خلف اٹھائیں گے، وہ نئے آرمی چیف ہوں گے، اور جل فیض جو کہ خان صاحب کو بہت انہوں نے سپورٹ کیا، وہ بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اب جو فوج کے اندر خان صاحب کے ہمدرد ہے یا وہ لوگ جو کہ فوج کی خبریں لیک کرتے ہیں، ان کی شامت آنے والی ہے اور ان کی سرویلنس شروع ہو گئی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں اندر کی خبر ہے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جو کہ فوج کے اندر سیاست میں انوالو پایا گیا یا کسی سیاست کار کے لیے، سیاست دان کے لیے سہولت کار کے فرائض انجام دیتا پایا گیا، تو سہولت کاروں کی شامت آنے والی ہے، اور بلکہ آگے ہی ہے، پیغام سب کو مل چکا ہے کہ جنہیں جنہیں دوڑنا ہے نس جاؤ، جنہیں جنہیں جانا ہے بلوں کے گھر نکل جائے۔ تو بلوں کے گھر سے مجھے یاد آیا ویسے اس خان صاحب کی تقریر کے دوران وہ گانا چلانا چاہیے تھا، کنے کنے جانا بلوں کے گھر، کیونکہ خان صاحب نے جو جلسہ کیا اس کے بعد تو یہی بنتا تھا کہ کنے کنے جانا بلوں کے گھر، کیونکہ اسلام آباد جانا نہیں، دھرنا دینا نہیں، اور کوئی ایسا مارکۃ اللہ راہ انقلابی اقدام بھی نہیں کرنا، تو پھر گھر جائیں۔ تو اب یہ لوگوں کو سوچنا پڑے گا، جو لوگ اسلام آباد گئے خان صاحب کے ساتھ، انہیں سوچنا پڑے گا کہ انہیں کیا ملا۔ خان صاحب کے تو پلان بڑے لمبے لمبے تھے، اب ان کے سارے پلان جو ہے وہ یعنی عزائم ان کے نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ تو جب بھی کوئی داستان لکھی جائے گی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی، تو عمران خان کا جو ذکر ہے وہ پھر بڑے سنہرے حروف میں آئے گا کہ ایک ایسا بھی پاکستان کے اندر سیاست دان آیا تھا، ایسا بھی حکمران آیا تھا جس نے پاکستان کے عوام نے جسے بڑی پذیرائی دی اور اسے اپنے سر پہ بٹھایا اور اس کے نعروں پہ لبیک کہا، لیکن اس حکمران نے، اس لیڈر نے عوام کو جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بیچا، عوام کو جھوٹے خواب دکھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ وہ باتیں بڑی بڑی کرتے تھے لیکن عملی طور پہ جب کسی کو وقت آتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اب عمران خان صاحب میں اگر ہمت ہوتی تو 500 لوگ بھی ہوتے ان کے ساتھ، تو ان کا کام تھا کہ وہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے، وہ دھرنا دیتے، انقلاب کے نعرے لگاتے، بھوک ہڑتال کر دیتے اور کہتے ہیں حقیقی آزادی لیے بغیر واپس نہیں جاؤ گا۔ لیکن جو لوگ 4-5 دن کا لانگ مارچ نہیں کر سکے، اور کسی بھی دن وہ لانگ مارچ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلا، ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں گھنٹوں دھرنا دیے بیٹھے رہے، کئی دن تک بیٹھے رہے، ممکن نہیں تھا۔ وہ جو دھرنا 2014 میں دیا تھا نا عمران خان نے، وہ عمران خان کا دھرنا نہیں تھا، پی ٹی آئی کے لوگ تو آتے تھے وہ اپنا 9 بجے کے بعد، اور 9 سے 11 پارٹی کی اور بائی بائی ٹاٹا ہے۔ وہاں جو 4-5 ہزار لوگ بیٹھے تھے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے مریدین تھے، جو کہ پیڈ تھے، مریدین بھی تھے، معاوضہ بھی لے رہے تھے، اور معاوضہ دینے والے حاجی پنجاب میں حکمران ہے جنہوں نے پے کیا تھا، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے کوئی سرپرائز نہیں دیا، عمران خان صاحب نے وہی کیا جیسے ہی ان سے میرے جیسے لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بوگی ماریں گے اور اپنا جسم کا چھوٹا کریں گے۔ حالانکہ ان کے لیے بڑے مواقع تھے، اب بھی وہ مواقع ہے کہ اگر وہ اپنا سیاسی قبلہ درست کر لے، حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے، اسمبلیوں میں جائے، پریشر ڈالے اور ڈٹ کے مقابلہ کرے، عوام کی جنگ لڑے۔ یہ اپنی جنگ نہ لڑے، تو چور میں خواہ خواہ، تو چور میں تھانے دار، یہ کہانیاں اب عوام نہیں سنتے اور عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر کوئی چور ہے تو پکڑے اندر کرے، اور جو تھانے دار دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں چور ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ واقعی چور ہے۔ تو یہاں نہ تھانے دار ثابت کر پاتا ہے
نہ چور جو ہے اس کی چوری پکڑی جاتی ہے. تو چوری جب وہ کہتے ہیں کتی چورا نہ رلی ہوئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس ملک کا نظام ایسا ہی ہے. تو خان صاحب نے بھی اس نظام کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے ہمت پکڑی ہے. وہ بھی اسٹیٹس کو کا حصہ بن گئے اور میں نے آپ کو بدیل کے تحت ہو رہا ہے. خان صاحب جائیں گے 1 دسمبر سے پہلے واپس آئیں گے کیونکہ ٹیسٹ میچ ہے. تو انہوں نے ویکی پیکی نہیں کری. انہوں نے بتایا گیا تھا جلسہ کرو تو نکلو. تو خبردار اسلام آباد کی طرف گئے, خبردار جی ایچ کی طرف دیکھا اور خبردار نئے آرمی چیف کی تقرری کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی تو صبری میں سائن چپ چاپ کر رہے ہیں. سارا کچھ کیا خان صاحب نے. ایک کوئی ایسی بات جو کہ خان صاحب نے نہ کی ہو اس مبینہ ڈیل کے اندر. میں نے آپ کو بتایا تھا حکومت جو مستعفی اراکین ہے ان کے استعفے قبول نہیں کرے گی. وہ چاہے قومی اسمبلی کی ہو چاہے پنجاب اسمبلی کی ہو کچھ اور بھی ہو, استعفے ہم نے استعفے دے دیے. یہ فیس سیونگ ہے. تو خان صاحب نے اسلام آباد میں فیس سیونگ لے کر یعنی کوشش کی ہے کہ وہ نکل جائے. تو جو خان صاحب کا اسمبلیاں توڑنے کا یا اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان ہے وہ اس طرح ہے جیسے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. جناب کہانی مک گئی اور پارٹی جو کہ شروع ہو رہی تھی وقت سے پہلے ختم ہو گئی ہے اور 9 بجے ڈرامہ ختم ہو گیا. اس کہانی کا انجام جو ہے وہ تاریخ لکھے گی. جب کوئی تاریخ دان لکھے گا تو اسے بڑا بھیانک انجام قرار دے گا اور بتائے گا کس طرح ایک لیڈر نے اپنی غلطیوں سے قوم کا بھی وقت خراب کیا, ملک کو بھی نقصان پہنچایا اور جو ان کے دعوے اور وعدے تھے ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر سفر کرتے کرتے ڈگمگایا اور کئی سال پیچھے چلا گیا. یہ وقت بتائے گا کہ کس نے کون سا جرم کیا اور دانستگی میں کیا یا نادانستگی میں کیا, لیکن کیا ضرور. خان صاحب کو کیا ضرورت تھی اتنے لوگوں کو وہاں بلا کر یہ تماشا کرنے کی. پیسے بھی مل گئی تھی, ان کے اوپر حملہ ہو گیا تھا, بیک آف کر جاتے. وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں گا تو پھر دیکھیں گے. لیکن وہ جن سے وعدہ تھا نا, ایک تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا 2 لوگ ہیں جن وہ ڈیل کا حصہ جو ہے 1 اربوں روپیہ جو آ کے ادھر ہو گیا 190 ارب 190 ملین پاؤنڈ. وہ تھوڑے پیسے نہیں ہوتے, بڑے پیسے ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ جو جن کو آرمی چیف بنوانا تھا انہوں نے ویسے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو خان اگر چاہتا تو عوام کو ایک ٹویٹ کے ذریعے ذلیل کر سکتے تھے. تو کپتان اگر چاہتا تو عوام کو ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے اس اعلان کا پتہ دے سکتے تھے, خبر دے سکتے تھے کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں. لیکن انہوں نے لاکھوں ہزاروں عوام کو اسلام آباد بلا کر ذلیل کرنا زیادہ مناسب سمجھا. تو یہ ہے میرا کپتان جس کی یعنی چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی. اور ایک اور خبر میں آپ کو بتا دوں, اور خبر یہ کہ جاجی صاحب نے ایک ویلاگ کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ پٹ بھی اپنی. اور ایک اور خبر میں آپ کو بتا دوں, اور خبر یہ کہ جو عاصمت شاہ صاحب نے ایک ویلاگ کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے NDU میں جب خطاب کیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر ہمارے 4 جرنیل قربان ہو گئے ہیں. یعنی 4 جرنیل عمران خان صاحب کی سیاست کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں. تو یہ پردے کے پیچھے جو کچھ چل رہا ہے اب اس کی کہانی آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہے کہ پردے کے پیچھے کیا کیا چل رہا تھا. اور کیا اسی وجہ سے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ پچھلے سال فروری میں سیاسی معاملات سے الگ ہو گئے تھے. تو 4 جرنیل تو وہ ہے جو کہ باجوہ صاحب نے بتا دی ہے اور یہ واقعہ کچھ دن پہلے کا ہے. لیکن پچھلے جو 24 سے 48 گھنٹے گزرے ہیں اس میں 2 جرنیل اور قربان ہوئے. جنرل اظہر عباس صاحب دیا ہے وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں. جنرل فیض حمید قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ 6 جرنیل ہو گئے ہیں جنہیں ہمارے کپتان صاحب کی جو انا ہے وہ اس کی بھینٹ چڑھ گئی ہے یا ان کی انا انہیں نگل گئی ہے. تو پاکستان کی سیاست میں اس لیے میں کہتا ہوں جتنا نقصان خان صاحب نے پہنچایا ہے اگر خان صاحب اس کو ریئلائز کر لیں اور اس بات کا احساس کریں کہ ان کی جو سیاست ہے اس کا ٹریک درست نہیں تھا اور ٹریک سے نہ صرف انہیں نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ اس ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے, اس ملک کی عوام کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اتنی خان صاحب اسمبلی اس استعفے کب دیتے ہیں اور استعفے دینے کے بعد حکومت پہ وہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوتے کہ نہیں ہوتے. مان تو انہوں نے لیا کہ الیکشن جو ہے 9 ماہ بعد ہو گئے اور میں ہی جیتوں گا اور میرے علاوہ کوئی نہیں جیتے گا. تو کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. تو اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب نے جو اسلام آباد میں کیا اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. جس طرح T20 ورلڈ کپ میں بوم آیا تھا فائنل ہوا کہانی مک گئی.
فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے، فائنل ہونا کہانی مک جانی. اس طرح خان صاحب کا جو 7 ماہ پہلے وینچر شروع ہوا تھا وہ کہانی آج ختم ہو گئی ہے. اب کسی اور ٹورنامنٹ کا، کسی اور مقابلے کا، کسی اور میچ کا میں اور آپ مل کے انتظار کرتے ہیں. اب تک کے لیے اپنے گردوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.